चौधरी बरकत हमारे गांव के बड़े जिम्मेदार थे। इनके दो बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम हुमैरा था। बेटों के नाम तारिक और खुरम था। ये निहायत खुशहाल फैमिली थी, लेकिन घर में सुकून की कमी थी, क्योंकि चौधरी बरकत को झूठ बोलने की आदत थी, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में इनकी इज्जत बाकी ना रही थी। इनका ताल्लुक सियासत से भी था। वो लोगों को धोखा देना अपना शार समझते थे। चौधरी के तीनों बच्चे निहायत सीधे साधे और खूबसूरत थे। तारिक और हुमैरा को उन्होंने स्कूल में दाखिल तो कराया, मगर वो मिडिल से आगे ना पढ़ सके। अभी वो कम सिन ही थे कि इनकी शादियां कर दी गई, क्योंकि खुरम छोटा था और इसके हम उम्र लड़के पढ़ने जाते थे, लिहाजा इसे भी स्कूल जाने का शौक हो गया। तब वालिदैन ने इसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। खुरम बहुत मुहज्जब और बाइखलाक था, अपनी माँ से प्यार करता था, वालिदा का हाथ बटाता और घर में लड़कियों की तरह काम करता, ताकि माँ सुखी हो, क्योंकि भाभी तो अलहदा घर में रहती थी। मैट्रिक पास करने के बाद बाप ने इसे शहर के कॉलेज में दाखिल करा दिया, जहाँ वो हॉस्टल में रहने लगा। यहीं से मामला गलत सिमत इख्तियार कर गया। इसको हॉस्टल में कुछ उबाश लड़के मिल गए। इन लड़कों की आदतें खराब थी, जिसका असर खुर्रम ने भी लिया। चौधरी बरकत बेटे को खर्चे के लिए अच्छी खासी रकम भिजवाते थे, ताकि साहबजादे को परदेश में कोई तकलीफ ना हो। जब पैसा वाफिर देखा तो उबाश लड़कों ने इसे घेरा और इससे खूब खाते पीते। जब रकम खत्म हो जाती तो बाप को फोन करता और अगले रोज ही मजीद रकम मिल जाती। सारी खराबी की जड़ दौलत की फरावानी होती है। बाप ने कभी ये ना पूछा कि बेटे इतनी रकम तुमको क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। शहर के कुछ मंचली लड़कियां दौलतमंद समझकर इसको लिफ्ट देती और बेवकूफ बनाती। कुछ को वो खुद बेवकूफ बनाता था। बस दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। गांव में इसका एक दिन भी जी ना लगता। अगर वालिदैन बुलाते तो 2 दिन बाद ही शहर जाने को तैयार हो जाता था। माँ कहती, इतने रोज बाद आए हो, कुछ दिन तो रहो। लेकिन यहाँ रहना गोया कुएं में रहने जैसा था। माँ, शहर की रौनकें कैसी होती हैं ये तुम क्या जानो। यहाँ रहने से तो मेरा दम घुटने लगता है। इसने हॉस्टल छोड़कर एक किराए का मकान ले लिया। सारा वक्त दोस्त बराजमान रहते। खान सामा खाना पकाता और वो खाते थे। हल्ला गुल्ला करते और दोस्त लड़कियों को यहाँ लाते थे। इनके ऐसे ही कारनामे थे, क्योंकि खुर्रम के सारे दोस्त बिगड़े हुए घरानों के थे। वो मेरा खालाजाद था। बचपन में अम्मी और खाला का यही ख्याल था कि मेरी शादी इसके साथ होगी। इसी ख्याल को मैंने अपना ख्वाब बनाए रखा। खुर्रम का तस्वुर मेरे जहन में रासिख हो गया। अब इसके सिवा मैं किसी और के हो जाने का नहीं सोच सकती थी। मैं गांव की लड़की थी, लिहाजा मेरी सोचें महदूद और आज़ादी कम थी। मैं इसके तस्वुराती जाल से आज़ाद ना हो सकती थी, जो बचपन में बन गया था। इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, जब वो शहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके आ जाए, फिर हमारी शादी हो। फिर एक रोज मैंने सुना कि अम्मी जान फुप्पो से कह रही थी, सबीहा, तुम अपने बेटे के लिए शहर बानो का रिश्ता ले लो। मैं खुर्रम से इसको नहीं ब्याना चाहती, क्योंकि सुना है वो शहर जाकर बहुत आवारा हो गया है। मेरे दिल में धचका सा हुआ, और जब अम्मी जान ने फूफीजाद नवाब का नाम लिया तो मैंने इसके साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, अम्मी जान, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ खुर्रम से, इसके सिवा किसी से नहीं करूंगी, क्योंकि आप और खाला बचपन से यही कहा करती थी कि हम शहर बानो की शादी खुर्रम से करेंगे। ये ख्याल अब मैं नहीं बदल सकती। अम्मी जान ने मुझे बहुत समझाया कि वो तुम्हारी बचपन की बात थी, लेकिन अब मामला उलट गया है। खुर्रम अयाश दोस्तों में उठता बैठता है और वो बहुत बदल गया है। तुम इसके साथ कभी खुश न रह सकोगी। अम्मी की बातों का कोई असर ना हुआ और मैं बदस्तूर जिद पर अड़ी रही, क्योंकि मैं अब खुर्रम के ख्याल से बेवफाई नहीं कर सकती थी। माँ खामोश तो हो गई, लेकिन वो चुपके चुपके मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगी। मुझे इनकी सरगर्मियों का पता था, तभी मैंने बराह रास्त खुर्रम की अम्मी से बात की। खाला ने खुर्रम से कहा कि तालीम मुकम्मल होते ही हम तुम्हारी शादी शहर बानो से कर देंगे। मैं किसी जाहिल लड़की से नहीं, बल्कि शहर की पढ़ी लिखी से शादी करूंगा, इसने माँ को जवाब दिया था। खाला ने इसे समझाया कि शहर बानो गांव की लड़की सही, मगर वो सीधी सादी है, सुघड़ और शरीफ है। फिर कई मुरब्बे जमीन की मालिक है, मगर खुर्रम ना माना। तालीम मुकम्मल हो जाती अगर खुर्रम संजीदा होता, लेकिन वो पढ़ाई में कब संजीदा था। इसको तो ज्यादा से ज्यादा दिन शहर में रहना था।
وہ بہانے بہانے سے پرچے نہ دیتا۔ ادھر باپ کو سیاست میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کافی زمین فروخت کر کے بھی وہ الیکشن نہ جیت سکے۔ ادھر بیٹے کی تعلیم کا خواب مکمل کرنے کی خاطر زمین بیچ کر اس کو رقم بھجواتے رہے، یہاں تک کہ زمین کا کافی حصہ فروخت کر دیا گیا۔ اب تھوڑے سے ہی گزارے لائق زمین باقی رہ گئی۔ ادھر خرم نے شہر میں ایک ایسی لڑکی سے چکر چلا رکھا تھا جو گاؤں میں پڑھنے آئی تھی اور 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ جب اس لڑکی کے بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے خرم کے والدین سے صاف کہہ دیا کہ اگر خرم ہماری بہن کے ساتھ کہیں نظر آیا تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا لو، کل ہم سے گلہ مت کرنا۔ خرم کب باز آنے والا تھا؟ ناصرہ کے بھائیوں تک لوگ خبریں پہنچا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر برکت کے پاس آئے تو چودھری صاحب نے ان سے کہا، آپ لوگوں نے اپنی بہن کو شہر بھیجا ہے تو برداشت کریں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہی ہیں، اور لڑکوں کا کیا ہے، اس عمر میں ان سے ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ ناصرہ کے بھائیوں کو چودھری کی یہ باتیں اور کھل گئی، وہ دھمکیاں دے کر چلے گئے تو چودھری صاحب شہر آئے اور بیٹے کو سمجھایا کہ ناصرہ نامی لڑکی سے شادی کا خیال دل سے نکال دو، اس کے بھائی تمہاری جان کے در پہ ہیں، میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ جب باپ گاؤں واپس چلا گیا تو خرم نے گھر بدل لیا، ایک دوسرے کرائے کا مکان لے لیا جس کا پتہ اس نے کسی کو نہ بتایا۔ اس مکان کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کی بیٹی شہانہ بہت خوبصورت اور 16-17 برس کی تھی۔ خرم نے یہاں آتے ہی اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ شہانہ کا بڑا بھائی ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، اس کو بھی شیشے میں اتار لیا اور کبھی کو اپنا دوست بنا لیا۔ کبھی سے ملنے کے بہانے وہ بیوہ کے گھر آنے جانے لگا، جہاں شہانہ سے باتیں کرنا آسان تھا۔ حالانکہ یہ لڑکی معمولی پڑھی لکھی تھی مگر خرم کو پسند آ گئی تھی۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اس کے چکر میں پڑ گیا۔ اس چکر کی وجہ سے اس نے یونیورسٹی جانا بھی ترک کر دیا اور تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، جبکہ چودھری صاحب اس خیال میں رہے کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ اب بھی خطی رقم ہر ماہ بھجواتے تھے کہ خرم کو پریشانی نہ ہو۔ اس طرح تقریباً تمام زمین بک گئی۔ ایک دوست نے خرم کی ماں کو جا کر بتایا کہ آپ کے بیٹے نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے اور شہانہ نامی لڑکی کے ساتھ وقت ضائع کر رہا ہے، آپ لوگ اس کو رقم بھیجنا بند کر دیں۔ والدین کو پتہ چلا تو سکتے میں آ گئے۔ خالہ جان نے فون کر کے خرم کو گاؤں بلوایا اور کہا کہ تم کسی لڑکی کے چکر میں پڑے ہو، ہم ہرگز اسے بہو نہ بنائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ کیا شہر بانو اس سے بری ہے؟ خرم بضد رہا کہ شہر چلیں اور شہانہ کا رشتہ مانگ لیں، مجھے شادی اسی سے کرنی ہے۔ ماں شہر آ گئی مگر شہانہ کے گھر جا کر رشتہ مانگنے کی بجائے ان لوگوں کی خوب بے عزتی کی تاکہ وہ ان کے بیٹے کا خیال دل سے نکال دیں۔ خالہ جان خرم کے پاس ہی رہنے لگی تاکہ شہانہ وہاں نہ آنے پائے۔ لیکن ایک رات شہانہ خرم کے کمرے میں بیٹھک کے اندر آ گئی تو خالہ جان نے دیکھ لیا اور اسی وقت جا کر لڑکی کی ماں اور بھائی کو بلا لائے۔ وہ لوگ شہانہ کو مارتے ہوئے گھر لے گئے اور بھائی نے اس لڑکی کو اتنا مارا کہ نیل پڑ گئے، 2 دن تک وہ بستر سے نہ اٹھ سکی۔ اس واقعے سے خرم سخت برہم ہوا، وہ ماں سے روٹھ کر گھر سے چلا گیا۔ اس نے ایک جنرل اسٹور پر نوکری کر لی اور وہاں رہنے لگا۔ اس دوران اس نے کسی طرح شہانہ سے دوبارہ رابطہ کر کے اس کو گھر سے بھاگ آنے پر آمادہ کیا، اپنی کار فروخت کر دی اور شہانہ کو لے کر اپنے دوست کے گھر رہنے لگا۔ ماں نے مایوس ہو کر گھر کو تالا لگا دیا اور واپس گاؤں آ گئی۔ ادھر دوست نے شہانہ اور خرم کا نکاح کروا دیا۔ اس واقعے سے محلے والوں کی نظروں میں کوئی اور اس کی ماں کی کوئی عزت نہ رہی، وہ محلہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ جب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ خالہ جان شہر سے افسردہ آ گئی ہیں اور خرم نے شادی کر لی ہے تو ہم ان کے گھر گئے، جو مجھے گلے سے لگا کر خوب روئی کہ ہائے، میں نے تو تم کو بہو بنانے کے خواب دیکھے تھے، یہ کیا ہو گیا۔ چودھری برکت بہت غصے میں تھے، وہ شہر گئے اور 15 روز کی تلاش کے بعد خرم اور شہانہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے خود ہی دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا کیونکہ شہانہ کے ماموں نے خرم پر اغوا کا پرچہ درج کروایا تھا۔ اس کو جیل ہو گئی، شہانہ کو بھی زنانہ جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں ماں بیٹی سے ملنے گئی، شہانہ نے ماں اور ماموں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے اس کو خوب بددعائیں دی کہ جیسے تو نے ہم کو برباد کیا ہے، خدا کرے تو بھی کبھی آباد نہ ہو۔ یہ مقدمہ 4 ماہ تک چلتا رہا اور فیصلہ چودھری برکت اور خرم کے حق میں ہو گیا کیونکہ شہانہ نے ان کی حمایت میں بیان دیا تھا۔ چودھری صاحب یعنی میرے خالو جان خرم اور شہانہ کو لے کر گھر آ گئے اور یہ لوگ گاؤں میں زندگی گزارنے لگے۔ کچھ دن تو اچھے گزرے، پھر شہانہ اور خالہ جان میں جھگڑا رہنے لگا کیونکہ خالہ نے ابھی تک شہانہ کو بطور بہو دل سے قبول نہ کیا تھا۔
وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح کی لڑکی ہمارے گھر سے چلی جائے۔ وہ ہر وقت شوہر اور بیٹے کے کان بھرنے لگی۔ نوبت مار پیٹ تک آ گئی۔ اب شاہانہ سوچتی کہ اس نے بہت غلط فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اب وہ گھر واپس جا سکتی تھی، ورنہ خرم کے گھر والے اس کو قبول کرتے تھے۔ شادی کو 5 ماہ ہو چکے تھے۔ شاہانہ ماں بننے والی تھی، لہٰذا خرم نے شاہانہ کا ساتھ دیا اور ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ ہو لیا اور علیحدہ گھر میں جا بسا۔ جب بیٹے کو ہاتھ سے جاتے دیکھا، خالہ شاہانہ کے گھر گئی، اس کو منایا اور کہا کہ میں تم کو بہو جیسی شان دوں گی۔ تم ایک بات مان لو شہر بانو اس کی بچپن کی منگیتر ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تم اس کی شادی شیر بانو سے ہونے دو، وہ تمہاری بہن بن کر رہے گی۔ مگر یہ شرط شاہانہ نے قبول نہ کی۔ ماں نے خرم کو بھی سمجھایا کہ اب تم کنگال ہو گئے ہو، کوئی نوکری بھی نہیں ہے، کیسے گزارا کرو گے؟ بہتر ہے کہ شہر بانو سے نکاح کر لو، وہ کئی مربوں کی مالک ہے اور تمہاری خاطر کہیں اور شادی نہ کرنے کا عہد کر چکی ہے، اس کی زندگی برباد نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جب شاہانہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ اس رات خرم گھر پر نہیں تھا۔ 4 روز بعد جب وہ آیا تو بچی کو دیکھ کر پدرانہ شفقت سے دل معمور ہو گیا۔ وہ اسے پیار کرتے نہ تھکتا تھا۔ وہ والدین کے پاس گیا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی طلب کی اور کہا کہ آپ کی پوتی ہوئی ہے، آ کر اس کو دل سے لگائیے۔ والدین اس کے ساتھ آگے اور پوتی کو پیار کیا، بہو کو ساتھ لے آئے۔ 5 ماہ خیریت سے گزر گئے۔ ایک روز خرم کسی کام سے شہر گیا تو ساس نے بہو پر الزام لگا دیا کہ وہ کسی اور شخص کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے۔ اگرچہ یہ سراسر الزام تھا، مگر شاہانہ کی ایسی اہانت کی گئی کہ وہ بچی کو لے کر گاؤں سے چلی گئی۔ جب خرم گھر آیا، شاہانہ اور بچی کو نہ پایا۔ ماں سے پوچھا وہ دونوں کدھر ہیں؟ ماں بولی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ اور جا کر گاؤں کے لوگوں سے پوچھو، سب کو پتا ہے کہ شاہانہ تمہارے جانے کے بعد کسی اور سے ملنے دریا کے کنارے گئی تھی۔ لوگوں نے کئی بار پہلے بھی اس کو کسی کے ساتھ دیکھا تھا، وہ شرم سے نہیں بتاتے تھے، لیکن اب وہ چپ نہیں رہ سکے۔ کچھ لوگ تمہارے ابا کے پاس شکایت کرنے آ گئے کہ تمہاری بہو کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اس کی عزت کو خاک میں ملتے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ خرم کا سر گھوم گیا، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے فون پر بات کی کہ شاہانہ تم کہاں ہو؟ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تم کیا کسی سے ملنے نہر پر گئی تھی؟ ہاں میں گئی تھی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اس نے غصے میں جواب دیا۔ یہ سن کر خرم کے حواس جاتے رہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ افسوس کہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ شاہانہ کے کسی غیر مرد سے تعلقات نہ تھے۔ وہ نہر پر اپنے بھائی سے ملنے گئی تھی، جو اس کی ماں کا سندیسہ لایا تھا، کیونکہ شاہانہ کی والدہ کافی بیمار بلکہ قریب المرگ تھی۔ وہ تو جھگڑوں سے تنگ تھی۔ جب ماں کی علالت کا پتہ چلا تو اس نے خرم کے آنے تک کا انتظار نہ کیا اور ساس کے الزام لگانے پر غصے میں اپنے بھائی کے ساتھ بغیر کسی کو کچھ بتائے شہر چلی گئی۔ جب اس کو خرم کے ڈوب کر مر جانے کی اطلاع ملی، وہ سکتے میں آ گئی کہ جلد بازی میں مجھ سے یہ کیسی غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو یہی الفاظ بار بار اس کے لبوں پر آتے تھے، خرم یہ کیا کر گزرے، میرا اعتبار تو کرتے، میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا اور تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چل دیے۔ کس کے سہارے؟ میرا تو کوئی نہیں تھا تمہارے سوا، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تو اچھا تھا، ماں سے گلے لگ لگ کر کہتی تھی۔ آپ نے مجھے بددعا دی تھی نا کہ تم برباد ہو جاؤ، تو دیکھو آج میں برباد ہو گئی ہوں۔ اس کی ماں بیمار تھی، وہ پھر بھی آ گئی تھی۔ ہفتہ بھر بعد بیٹی کو ساتھ لے گئی، کیونکہ بچی چھوٹی تھی، لہٰذا اسے بھی لے گئی۔ وہ بیوہ کی بیٹی تھی، صرف 19 برس کی عمر میں خود کو بھی بیوہ ہو گئی۔ خالہ جان کی حالت تو لکھ نہ پاؤں گی، وہ آج بھی خرم خرم پکارتی ہیں، ہر ایک سے یہی کہتی ہیں کہ میرے خرم کو کہیں دیکھا ہے؟ اے کاش کہ میں بہو پر الزامات نہ لگاتی، اس کے میکے والوں سے ملنے سے نہ روکتی، تو وہ یوں چوری چوری بھائی سے ملنے نہ جاتی۔ اس واقعے کو عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی خرم کی یاد باقی ہے۔ میں ماؤں سے گزارش کروں گی، چاہے جتنا بھی دکھ ہو اپنی اولاد کو بددعا نہ دیں۔ میں نے خرم کی یاد میں ابھی تک شادی نہیں کی، کیونکہ میرے دل میں جو جگہ اس کی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔